इस हफ्ते जनूबी कोरिया में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीन के सदर प्रेसिडेंट शी के दरमियान अहम मुलाकात हुई और ये 2019 में आखिरी मरतबा दोनों ये रहनुमा मिले थे और 6 साल के तवील गैप के बाद इनकी मुलाकात हुई है। अब इस मुलाकात का पस मंज़र ये है कि जब से अमेरिकी सदर ट्रंप दोबारा व्हाइट हाउस में आए हैं तो उन्होंने एक तिजारती जंग का जिसे कहते हैं आगाज़ किया है। ना सिर्फ जो अपने उनके एडवर्सरीज हैं बल्कि अपने जो एलाइज हैं उनके खिलाफ भी जो उन्होंने ट्रेड जो टैरिफ्स इम्पोज किए थे उसकी वजह से पूरा दुनिया का जो तिजारती निज़ाम है वो हिलकर रह गया था। और जब दुनिया की दो बड़ी ताकतें जो दुनिया की दो बड़ी मईशतें भी हैं नंबर 1 और नंबर 2, इनके दरमियान अगर महाज़ाराई होती है तो ना सिर्फ इन दोनों इकोनॉमीज़ को नुकसान पहुंचता है बल्कि उसका एक डोमिनो इफेक्ट जो है वो पूरी दुनिया की तिजारत के ऊपर होता है। और इस तनाजुर में जब ये मुलाकात हुई तो बहुत सी नज़रें इसके ऊपर लगी हुई थी कि क्या इस मुलाकात के नतीजे में दुनिया की दो बड़ी ताकतों के दरमियान तनाव कम होगा या उसमें मज़ीद इजाफा होगा। तो खबर उसमें यह है कि एटलीस्ट पॉजिटिव ही खबर आई है जनूबी कोरिया से, क्योंकि अमरीकी सदर ने कहा कि उनकी बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात रही है। इन्होंने प्रेसिडेंट शी को दुनिया का एक अजीम लीडर करार दिया और चीन को एक अजीम मुल्क करार दिया। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली जो रीड आउट था चीन की तरफ से भी वो भी बड़ा पॉजिटिव था। जो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो मेजर टेक अवे था, नंबर 1 कि एक तो जो इस वक्त आपको पता है कि जो इजाफी टैरिफ आयद किया था अमरीकी सदर ट्रंप ने चीनी मसनूआत के ऊपर, उसको इस मुलाकात के बाद इमीडिएटली 10% तो उसमें कमी की है, 57 से 47% पे ले आए हैं। और उसके बदले चीन ने क्या किया है कि जो उन्होंने जो रेयर अर्थ मिनरल के ऊपर जो एक्सपोर्ट कंट्रोल के हवाले से उन्होंने हालिया फैसला किया था उसको 1 साल के लिए मौखर कर दिया है। और फर्दर उसके अंदर ये डेवलपमेंट हुई है कि ये यहाँ तक प्रोसेस नहीं रुका कि अमेरिका के सदर जो ट्रंप हैं वो अगले साल यानी कि 2026 अप्रैल में चीन का दौरा करेंगे और उसकी जो रेसिप्रोकल जो है फिर उस साल 2026 के एंड पर प्रेसिडेंट शी जो हैं वो वाशिंगटन का दौरा करेंगे। तो इस तनाजुर में देखा जा रहा है कि ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि जो थोड़ी सी फ्रिक्शन जो कम हुई है उससे जो ग्लोबल तिजारत है उस पर एक पॉजिटिव असर पड़ेगा। ये बिल्कुल बहुत ही अहम डेवलपमेंट है। और ये अब जैसे पहले कहा जाता था ये जो बड़ी ताकतें इनके दरमियान जो जंगें हैं वो फिजिकल नहीं होंगी, ये तजारती जंगें होंगी। और जो आप इंटरनेशनल प्रेस पढ़े तो उसमें भी उसको सीज फायर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो इन्होंने एक दूसरे को कंसेशन दी और कंसेशन जो है वो यूनिलैटरल नहीं थी, वो म्यूचुअल थी और दोनों तरफ से दी गई। और दूसरी चीज़ इसके अंदर ये थी जो अगर इसकी बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स कि किसने क्या दिया, जो मैसेज दिया गया है कि अमेरिका ने चीन को अपने बराबर एक ताकत जो है वो उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है और दैट इज द डेवलपमेंट। अब उसमें सिर्फ एक चीज़ यही है कि ये जो इनकी टसल है वो आज तो ख़त्म नहीं होने वाली, 1 साल में भी ख़त्म नहीं होगी, इट विल टेक टाइम। जो एक दो ग्लोबल पावर्स में होता है, जब एक डाइंग पावर होती है और एक राइजिंग पावर होती है, तो डाइंग पावर जो है वो रेजिस्ट करती है कि जिस हद तक उनके लिए पॉसिबल हो। जो इमर्जिंग पावर होती है ग्लोबल, तो उसको ये उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर चीज़ें बढ़ रही हैं। बट इसके अंदर जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसको जो इनका फॉर द टाइम बीइंग एक ट्रूस हुआ है या इनका सीज फायर हुआ है, और फिर ये जो आपने बात भी की कि दोनों प्रेसिडेंट्स एक दूसरे के मुल्कों का दौरा करेंगे, वो भी एक अहम डेवलपमेंट है। बट क्या आप ये समझते हैं कि ये जो अब इस स्टेज के ऊपर जो ये डेवलपमेंट हुई है जिसका आउटकम भी पॉजिटिव आया और जिसको अप्रिशिएट भी किया, बट उसके साथ एक वार्निंग भी आई है। वो वार्निंग आई है यूएस के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, जो उनके वजीर खजाना है, उनकी तरफ से कि ये चीन की तरफ से एक सीरियस गलती थी कि उन्होंने रेयर अर्थ मेटल्स को एज अ वेपन यूज किया है, उसकी जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई। तो इस वार्निंग को आप कैसे इसके साथ देखते हैं? देखें, जो चाइना के अगर आप प्रेस को देखें, चाइना कभी भी ये जो रेयर अर्थ मिनरल वाला मामला है इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। उसे वो न्यूक्लियर ऑप्शन के तौर पर देखते हैं कि यानी कि एज अ लास्ट रिजॉर्ट जो लेवरेज है। और क्योंकि एक टाइम के ऊपर अगर आप देखें तो जब ये अमरीकी सदर ट्रंप आए थे तो एक टाइम के ऊपर चीनी मसनूआत के ऊपर जो टैरिफ था वो 147% था और चाइना ने जो आगे से हिट बैक किया अराउंड 130% जो है जो अमरीकी मसनूआत हैं उनके ऊपर उन्होंने टैरिफ लगाया। तो उस सिचुएशन से ये वापस आए हैं और चीन के पास एक सबसे बड़ी लेवरेज है ये, क्योंकि इस वक्त ऑलमोस्ट 80-90% जो सप्लाई चेन है उसकी वो कंट्रोल करते हैं। और ये जो नए जो एक्सपोर्ट कंट्रोल के बारे में वो बात कर रहे थे रिस्ट्रिक्शंस लगाने की, तो उससे जो अमेरिका की जो इंडस्ट्री है वो उनकी डिफेंस इंडस्ट्री हो, वो टेक इंडस्ट्री हो, उसके लिए बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता था। तो एक बात ये की जाती है, इवन के खुद अमेरिका का ये प्रेस लिख रहा है, मैं एक आर्टिकल भी उनका पढ़ रहा था कि यहाँ पर कामयाबी चीन को मिली है कि चीन ने जिस तरीके से अपने कार्ड खेले हैं। और आपने ये कहा कि अमेरिका ने बिलाखिर चीन को एज अ बड़ी ताकत यानी कि अपने हमपल्ला ताकत तस्लीम कर लिया है और ये पॉजिटिव चीज़ भी है। देखें, कहते हैं कि जब दो
طاقتیں ہوتی ہیں نا جن کو ایک دوسرے کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے تو اس میں پھر لڑائی کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کو لگے کہ ایک طاقتور ہے دوسرا کمزور ہے, وہاں پر لڑائی کا زیادہ خدشہ ہوتا ہے. پھر جو ٹرمپ ہیں ان کی جو پالیسی ہے, یہ ریپبلکنز ہیں بیشتر, ایک ڈفرینس ہے ان کی پالیسی میں, ان لائک اوباما کی یا جو بائیڈن کی پالیسی تھی. ان کی پالیسی تھی چائنا کنٹینمنٹ کی, کہ ان کو کنٹین کریں, انڈیا کے ساتھ الائنسز بنا کے, باقی جو ریجن کے کنٹریز ہیں. یہ جو ہیں ان کی پریگمیٹک اپروچ ہے, یہ چائنا کو کنٹین کرنے کی پالیسی سے تھوڑا سا ہٹ گئے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب چین ایک طاقت ہے اور جہاں پر امریکہ کو اپنے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے ہیں اس کے لیے ہم کام کریں. تو یس, یہ جو ٹریجری سیکرٹری کی آپ نے بات کی وہ وارننگ انہوں نے بے شک دی ہے, بٹ اسی لیوریج نے ایکچولی کام کیا ہے, مجبور کیا ہے امریکہ کو کہ وہ بھی جو فلیکسیبلٹی شو کریں. اس کے اندر جو دوسری چیز انہوں نے اپنے انٹرویوز میں کہی آفٹر دس میٹنگ جو دونوں ہیڈ آف اسٹیٹس کی تھی, اس کے کہ یہ جو لیوریج ہے چین کے پاس ریئر ارتھ میٹلز کی یا منرلز کی, وہ 1 سے 2 سال کی انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ کی لیوریج نہیں. اس کے بعد امریکنز جو ہیں وہ اس مارکیٹ کے اندر وہ پینیٹریٹ کر جائیں گے, اور اسی کانٹیکس میں پاکستان بھی آ جاتا ہے, کیونکہ ابھی کل بھی پاکستان کے جو وزیر خزانہ ہیں ان سے ایک امریکن کمپنی کے میرے خیال میں اگر یہاں پہ امپورٹنٹ آپ نے بریک پہ ہمیں جانا ہے, یہ امپورٹنٹ نقطہ ہے تاکہ تھوڑا اس پہ تفصیلی بات کی جائے, اور جو پکچر بھی سامنے آئی ہوئی اس میں بھی بڑی انٹرسٹنگ ایک ٹیک ہے. تو یہ جو ریئر ارتھ منرل کی بات ہو رہی ہے, تو اس گیم میں پاکستان بھی کہیں نہ کہیں ہے, کیونکہ پاکستان میں بھی کہا جاتا ہے کہ کافی بڑی تعداد میں یا بڑے ذخائر ہیں ریئر ارتھ منرل کے, اور امریکہ اور پاکستان کی جو قربت ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ریئر ارتھ منرل ہی ہیں. اور جو ڈیلیگیشن کا ذکر کر رہے ہیں, بات کر رہے تھے امریکہ اور چین کے صدور کی جو ساؤتھ کوریا میں ملاقات ہوئی, اور اس میں ایک اہم ایجنڈا آئٹم یہ تھا کہ امریکہ کامیاب ہوا کہ جو چین نے ریئر ارتھ منرلز کے اوپر نئی ریسٹرکشنز لگائی تھیں ایکسپورٹ, اس کو 1 سال کے لیے انہوں نے توسیع دے دی ہے. لیکن امریکہ آن دی ادر ہینڈ متبادل بھی ڈھونڈ رہا ہے, کیونکہ چین کے اوپر ریلائی نہیں کرنا چاہتا. یہ چین کی جو اس وقت اجاراداری ہے اس کو توڑنا چاہتا ہے. اور شہباز, آپ بریک سے پہلے جو ذکر کر رہے تھے, اسی ہفتے ہم نے دیکھا ہے کہ یو ایس کرٹیکل منرلز فورم ہے امریکہ کا, اور یہ ان کا ظاہر ہے کہ حکومت کا ادارہ ہے, اور ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے پاکستان کا وزٹ کیا ہے, فائنانس منسٹر سے بھی ملاقات ہوئی ہے, باقی لوگوں سے بھی ان کی میٹنگ ہوئی ہے, اور اس میں جو فائنانس منسٹری کی پریس ریلیز ہے اس میں یہی کہا گیا ہے کہ اس میں ڈسکشن جو ہوئی ہے وہ پاک یو ایس کوآپریشن ان دا منرلز اینڈ مائننگ سیکٹر, انشورنگ سپلائی چین سیکورٹی, پروموٹنگ ریسپانسبل اینڈ سسٹینیبل انویسٹمنٹ ان پاکستانز کرٹیکل منرلز لینڈسکیپ. اب یہ بھی اس کوشش کا حصہ ہے امریکہ کی کہ کسی طریقے سے چین کی جو اجاراداری اس کو توڑا جائے. اینڈ انٹرسٹنگلی کسی نے مجھے بھیجا بھی, وہ تصویر بھی بھیجی کہ باقی جو ڈیلیگیشن تھا تو وہ ایک طرف تھا, لیکن جو یو ایس کی چارج ڈی افیئر ہے وہ پاکستان کے فائنانس منسٹر کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. تو اس کو بھی کسی نے بڑی انٹرسٹنگ دیکھا. یوزلی یہ ہوتا ہے کہ آپ جس سائٹ سے مذاکرات کر رہے ہیں وہ دوسری سائڈ پہ بیٹھتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ سیٹنگ ارینجمنٹ کیا تھا. وہ فائنانس منسٹر کے آفس کا جو سیٹنگ ارینجمنٹ وہ ایسا ہے کہ اس میں وہ لائک ایل آپ کا راؤنڈ شیپ میں نا, وہ ان کے وہ چاروں طرف لگے ہوئے, ان کی سیٹنگ ایسی ہے وہاں پہ ان کے آفس میں. تو وہ مے بی بیکاز آف دا اسپیس, ناٹ ڈیلیبریٹ, کیونکہ مطلب اس کا فارن پالیسی کے اندر یہ چیزیں بڑی نوٹ کی جاتی ہیں کون کیسے بیٹھتا ہے. اس لحاظ سے اگر آپ یہ بات کریں تو اس کی سمجھ آتی ہے. ہم اس کو بڑا کیجول لیتے ہیں کہ ان کے آفس میں سیٹنگ ارینجمنٹ ایسا, کیونکہ یہ تصویر میرے سامنے ہے نا, آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ سیٹس وغیرہ بھی خالی پڑی ہوئی ہیں. دیٹس انٹرسٹنگ کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی کلوز, وہ کہتے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کوآپریشن اس کیس کے اندر کافی زیادہ کلوز ہے. دیکھیے, ایک میرے بھی کچھ عرصہ پہلے امریکن جو منرل کمپنیز ہیں ان کے کچھ لوگ پاکستان آئے تھے, اور ان کی بیک گراؤنڈ میں میٹنگ ہوئی تھی. میرے بھی ایک ان کے ساتھ ایک میٹنگ میں ان سے میرا انٹریکشن ہوا, تو وہاں پہ ان کی طرف یہ تھا کہ جو ریئلائزیشن تھی, جو چیز امپورٹنٹ ہے, جو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے, کہ امریکن کمپنیز کے جو آفیشیلس تھے وہ یہ بات کہہ رہے تھے, دیز آر پرائیویٹ کمپنیز ناٹ گورنمنٹ کمپنیز, کہ جو امریکن کمپنیز تھی وہ پچھلے 2 دہائیاں نا, وہ ان کا جو دھیان تھا وہ اس طرف گیا ہی نہیں. وہ سیف اور کلین انویسٹمنٹس کر رہے تھے. وہ اسٹاک مارکیٹس میں لگا رہے تھے پیسے, ایکویٹی مارکیٹس میں لگا رہے تھے, ہیج فنڈز میں لگا رہے تھے, اور جگہوں پہ جا رہے تھے, بینکنگ میں جا رہے تھے, اس طرف نہیں آ رہے تھے. اور یہ وہ ٹائم تھا جس کا خاموشی سے پھر چائنا نے فائدہ اٹھایا. تو یہ امریکنز کے اندر کی ریئلائزیشن ہے. ایز اے فیکٹ جو اب ہم بات کریں, کم از کم 70% جو ہے جو اس وقت جو نون ریسورسز ہیں جو اویلیبل ہیں وہ چائنیز کنٹرول کے اندر ہیں. تو اس کی جو سپلائی ہے تو اویلیبل ہر جگہ پہ, لیکن اس کو
ایکسٹریکٹ کرنا وہ جو ہے نا وہ نایاب اسی وہ کہتے ہیں چائنیز کمپنیز کا وہاں پہ ڈائریکٹلی ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس وہ کنٹرول بھی ہے. تو وہ اب امریکنز کے اندر یہ ایک خواہش ہے. پاکستان کی حد تک جہاں پہ ہم بات کریں تو ایک ہی جو ایک مفاہمتی یادداشت پہ دستخط ہوئے ہیں ایک گورنمنٹ کے ادارے کے درمیان FW کے شاید ہوئے ود دی امریکن کمپنی, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ $50 کروڑ کا فریم ورک ایگریمنٹ ہے. تاہم اس کے بارے میں جو امریکن حکام ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ $50 کروڑ کا فریم ورک ایگریمنٹ نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی پرائس نہیں ہے, کیپ نہیں ہے اس کے اوپر. یہ ایک ان کا MOU ہے جس کے اوپر دونوں طرف سے دستخط ہوئے. اس کی ویلیو کیا ہے وہ کہتے ہیں ابھی اس کے اوپر کوئی بھی ویلیو MOU کے تحت وقت ہمارے پاس کم ہے. اس میں انٹرسٹنگ جو ایک ایسپیکٹ ہے یہ وہ ایریا ہے جس میں پاکستان کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں تھوڑی مشکل, کیونکہ یہ چائنا کا سب سے بڑا لیوریج ہے, اور اگر پاکستان امریکہ کی مدد کرتا ہے چائنا کی اس لیوریج کو ختم یا کم کرنے کے لیے تو چین کو اچھا نہیں لگے گا. تو اس کانٹیکسٹ میں آئی تھنک یہ جو پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ چین اور امریکہ کی آپس میں ایک رپروشما یا سیز فائر ہوا ہے, دیٹ از اے پازیٹیو ڈیولپمنٹ فار پاکستان, کیونکہ اگر ان کے درمیان ٹینشن کم ہوگی تو اس سے فائدہ جو ہے وہ پاکستان کو ہوگا, کیونکہ پاکستان کے اوپر نہ امریکہ کی طرف سے نہ چین کی طرف سے دباؤ نہیں ہوگا. تو یہ ایک اس کا امپورٹنٹ ایسپیکٹ. دوسری جو ایک اور جاتے جاتے ڈیولپمنٹ ڈسکس ہم نے کرنی ہے, ویسے تو امریکہ اور پاکستان کے تعلقات ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس ٹریجیکٹری پہ جا رہے ہیں. اس ہفتے بھی ایون ساؤتھ کوریا میں بھی جو امریکی صدر ٹرمپ ہیں انہوں نے پاکستان کے پرائم منسٹر کی خاص کر کے فیلڈ مارشل کی بڑی تعریف کی, کہ انہوں نے بتایا کہ فیلڈ مارشل وہ کیوں ہیں, کیونکہ وہ بڑے فائٹر ہیں, اور اس طرح کی انہوں نے بات کی. بٹ کوالالمپور میں ایک اور ریجنل فورم ہو رہا تھا تو اس کی سائڈ لائن کے اوپر امریکہ اور بھارت کے درمیان باوجود جو بھی ٹینشن چل رہی ہیں ایک 10 سالہ ڈیفنس جو فریم ورک اگریمنٹ ہوا ہے. دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ گیون دا فیکٹ کہ اوور آل ٹریڈ کے حوالے سے باقی چیزوں کے اوپر ٹینشن ہے, بٹ یہ جو اگریمنٹ ہے سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ. اس میں ایک کلیریفیکیشن چاہیے کامران. میں نے کچھ دیکھی رپورٹس اس کے حوالے سے. غالباً یہ ان کا جو معاہدہ ہوا تھا 2005 میں ہوا تھا, یا اس سے بھی پہلے تو اس کو 10 سال کے لیے ایکسٹینڈ کیا گیا, پھر 15 سے 25 تک کے لیے ایکسٹینڈ کیا گیا, پھر 25 سے اب 10 سال کے لیے کیا گیا 2035 تک. یہ وہی چیز ہے یا کوئی نیا کوئی میوچل ڈیفینس پیکٹ ہے؟ کیونکہ اس کے ساتھ ایک اور اینگل یہ بھی جوڑا جا رہا ہے, امریکنز نے ان کے اوپر جو انڈینز کے اوپر ٹیرف لگایا وہ 50% ہے, تو اس کی ریٹیلیشن میں جو انڈینز ہیں وہ ڈیفینس پریکیورمنٹ امریکہ سے نہیں کر رہے. تو کیا یہ کوئڈ پرو کو ہوا ہے, کنٹینیویشن ہے, یا اگر یہ کوئی نئی چیز ہے تو اس میں پاکستان کے لیے کیا پیغام ہے؟ دیکھیں یہ کنٹینیویشن ہے جو آپ نے ذکر کیا کہ یہ جو ٹرن آف دا سینچری جو شفٹ آیا تھا جب چائنا نے رائز کیا, اور اس وقت کی جو امریکہ کی جو پالیسی تھی کہ ہمیں چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے بھارت کے ساتھ اپنی جو شراکت داری ہے, ڈیفنس کوآپریشن ہے, بڑھانا ہے. اور یہ بالکل اسی, اور یہ ایکچولی ہونا تھا جو اگریمنٹ سائن یہ جولائی اگست میں ہونا تھا. وہ اس لیے نہیں ہوا کیونکہ ایک تو مئی میں پاکستان اور بھارت کی جو 4 روزہ لڑائی ہوئی, اس کے بعد امریکہ کا جو موقف تھا سیز فائر کو لے کر کے, پاکستان کی جس طریقے سے تعریف کرنا, پھر ٹیرف کی وجہ سے وہ معاملات تاخیر کا شکار ہوئے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی بالکل ان ایکسپیکٹڈ چیز تھی. صرف فرق اس میں یہ ہے کہ اب کیونکہ جیسے میں پہلے ذکر کر رہا تھا کہ موجودہ جو ایڈمنسٹریشن امریکہ کی ان کی چائنا کنٹینمنٹ پالیسی نہیں ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس سال کوآڈ کا سمٹ بھارت میں ہونا ہے, اور کوآڈ کا جو مقصد تھا اگین چائنا کو کنٹین کرنا تھا, اور کہا یہی جا رہا ہے کہ اٹ از ہائیلی ان لائکلی کہ جو ٹرمپ ہیں وہ انڈیا جائیں گے, اور شاید کوآڈ میں بھی اب اتنی کوئی دلچسپی نہیں ہے. سو ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یہ جو 10 سالہ جو فریم ورک اگریمنٹ ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے ڈیفنس, شاید اس طریقے سے انتھوزیازم اب انڈیا میں بھی نہیں ہے. ان کو بھی پتا ہے کہ شاید اب امریکہ نے فیصلہ کیا کہ چین کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ براہ راست وہ ٹھیک کرنے کے چکر میں پڑ گئے ہیں. اور اوور آل بٹ اسٹل آئی تھنک بے شک یہ ٹرمپ کی وجہ سے جو ان کی پالیسیز ہیں ایک وقتی طور پر آپ کو مشکل ضرور نظر آتی ہے, بٹ ایسا نہیں ہے کہ ان دا لانگ رن میرے خیال میں امریکہ کے اور بھارت کے ایک ریلیشن شپ اسٹرانگ فوٹنگ پہ رہیں گے. ہاں یہ جو بیچ میں چیزیں تبدیل ہوئی ہیں شاید اس لیول پہ وہ کوآپریشن نہ ہو, بٹ ان کی کوآپریشن سٹل وہ رہے گی, اور ایک بہت زیادہ انفلوئنس بھی ہے امریکہ میں اگر آپ کریں بھارت کا. بٹ اوور آل آئی تھنک جو اس کے اندر کی ٹیک اوے ہے جو موجودہ اس وقت جو ایڈمنسٹریشن ہے امریکہ کی, وہ اس طرح کے جو ٹریڈیشنل الائنسز کو چھوڑ کر کے اس وقت وہ چل رہے ہیں, ایک ٹرانزیکشنل اپروچ ہے ان کی کہ جس ملک کے ساتھ انہوں نے بات کرنی ہے اگر ان سے فائدہ ہو رہا ہے ان کو, ان کے ساتھ وہ کوآپریشن کر رہے ہیں. حال ہی میں جو امریکی وزیر خارجہ ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی, اور ان سے جب سوال ہوا کہ جو آپ پاکستان کے ساتھ تعلقات اتنے استوار کر رہے ہیں تو کیا انڈیا کو اس پر اعتراض نہیں ہے, تو اس پر بڑا واضح جواب تھا امریکی وزیر خارجہ کا. انہوں نے کہا کہ جیسے بھارت کئی ایسے ممالک کے ساتھ تعلقات استوار کرتا ہے جو امریکہ کو شاید پسند نہ ہو, تو ٹھیک اسی طریقے سے آئی ایم شیور کہ انہوں نے کہا کہ
भारत एक समझदार मुल्क है, उनको पता होगा कि पाकिस्तान के साथ हमारी जो शराकत दारी है वो अमेरिका के ही मफाद में है, या हम अपने मफादात को सामने रखते हुए पाकिस्तान के साथ जो अपनी कोऑपरेशन है उसको आगे लेकर के चलना चाहते हैं। तो इंपॉर्टेंट आई थिंक अगर जो रिपब्लिकन्स को देखें तो उनकी अप्रोच यही है, इंडिया के साथ ताल्लुकात उनके रहेंगे लेकिन पाकिस्तान को भी वो इग्नोर नहीं करेंगे। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को अब इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।